नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ और आयत नंबर 11 से आज करेंगे। वलक़द और अलबत्ता तहकीक खलक़नाकुम पैदा किया हमने तुम्हें, सुम्मा फिर सवरनाकुम सूरत बनाई हमने तुम्हारी, सुम्मा फिर कुलना कहा हमने, लिल मलाइकती फरिश्तों को, इस जुदू सजदा करो, ली आदमा आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला स्वाय इबलीसा इबलीस के, लम ना युकुन था वो, मिनस साजिदीन सजदा करने वालों में से। अब इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक की, फरिश्तों से सजदा कराया, उसका जिक्र फरमा रहे हैं। तो इस आयत से मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सजदा करने के हुक्म से पहले ही इंसानों की तख्लीक हो चुकी थी, उनको शक्ल सूरत दी गई थी। यानी इससे क्या मुराद है, इस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाली औलाद की तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया था, और उन रूहों को अल्लाह ताला ने वही सूरत अता की थी जो इस दुनिया में आने के बाद इस रूह को जिस्म के साथ होगी। इसकी आप अगर खुद सोचें कि इसकी क्या दलील होगी कि जब आप ख्वाब में अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार को, अपने पेरेंट्स को, किसी को देखते हैं, तो क्यों, वो तो रूह होती है, लेकिन वो हमको इसी दुनियावी वाले जिस्म के साथ नजर आती है। तो यहाँ भी यही बताया गया तफसीर में भी कि उसको वही सूरत रूह को मिलती है जो दुनिया में आके जिस्म के साथ उसको मिलती है। और उन्हीं अरवाह ही में से अल्लाह ताला ने एहदे अलस्त लिया था, जिसमें रूह की या रूह की जिस्म में मौजूद होने की मिसाल यूं दी जाती है जैसे जैतून के दरख्त में रोगन जैतून, या कोयले में आग, या जलने वाली गैस हो। और कुछ उलमा में इससे कुछ और मतलब भी निकाले, हम उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आदम के सजदे करने से पहले अरवा की तख्लीक हो चुकी थी, उन्हें सूरतें भी दे दी गई थी, और उनसे वादा अलस लिया गया था। ये बात कुरान मजीद से साबित है। और कुछ लोग जो गलत तावीलें निकालते हैं ना, उन उन उनके बारे में हम नहीं चाहते कि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा सूरत निसा में, लोगों अपने इस रब से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, फिर इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसीर तादाद में मर्द और औरतें पैदा करके उन्हें जमीन पर फैला दिया। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अलग की आयत में, अलग कहते हैं जो जमा हुआ खून, क्या अल्लाह ताला ने जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया ना, तो नुतफा भी आता है, अलका भी आता है। नुतफा तो पहला जो कतरा हो गया वो हो गया, फिर वो अलका जमा हुआ खून होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक के 7 जो दर्जे हैं, 7 मराहिल जो हैं वो बयान किए हैं। नंबर 1 आता है तुराब, जिसका मतलब है खुशक मट्टी। फिर आता है अर्ज, अर्द का लफ्ज आता है, यानी आम जमीन की मट्टी आती है। फिर तीन का लफ्ज आता है, तीन कहते हैं गीली मट्टी को। फिर तीन लाजिब का लफ्ज आता है कुरान में, तीन लाजिब, तो या नून लाजिब। फिर हमाइन मसनून का लफ्ज आता है, यानी बदबूदार और कीचड़ को कहते हैं। फिर नंबर 6 जो आता है सलसाल आता है लफ्ज, ठीकरा, हरारत से पकाई हुई मट्टी। फिर जो नंबर 7 आता है सलसाल इन कल फखार, ये आतिक रहमान में आता है, यानी टन से बजने वाली ठेकरी, ठीकरी जिसको बोलते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में दो बातें खुसूसी नौयत की हैं। एक ये कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते लिमा खलक तो बियदिया, सूरह स्वाद की आयत नंबर 75 में इसका सबूत है। और दूसरे, जब पुतला तैयार हो जाने के बाद इसमें अल्लाह ताला का अपने रूप फूंकने का जो जिक्र आता है, जिसकी वजह से इंसान में कुव्वत इरादा और इख्तियार और कुव्वत तमीज और अक्ल पैदा हुई,
جو دوسرے کسی جاندار کو اس زمین پر نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ہجری میں عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا، تو وہ ان کا جو ٹاپک تھا وہ الوہیت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو وہ دلیل دیتے تھے کہ تم مسلمان خود تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو بتاؤ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہ تھے تو ان کا باپ کون تھا؟ اس دوران کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ کے نزدیک یعنی جو آیت اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا، تو پھر آدم ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ یعنی عیسائیوں کو یہ جواب دے دیا گیا تھا اگر باپ کا نہ ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام الوہیت کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ان کے باپ کے علاوہ ان کی تخلیق میں ان کی ماں کا بھی کوئی رول نہیں تھا۔ مگر انہیں تم اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیسے کہتے ہو؟ تو یہ ایک طرح سے ان کو دلیل دینے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کہ جو لوگ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو معجزات کا انکار کرتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کی پیدائش کو تسلیم کرتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرا فرقہ قرآنی مفکرین کا ہے جو ارتقائی نظرے کے قائل ہونے کی وجہ سے آدم کی بی بن باپ پیدائش کے قائل نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی پیدائش مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس میں استعمال کیا ہے، آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے ہوئی۔ یہ تو ایک غلط ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کے لیے یہ عام، آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، پھر دوسری تخلیق ہم انسانوں کی، ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، تیسری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر یعنی باپ کے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی جو تخلیق ہیں اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر آیت نمبر 11 میں پانی اور مٹی کا امیزہ جو تیار ہوتا ہے وہ اس کو 3 کہتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، اور ابلیس جو تھا وہ آدم علیہ السلام کی بڑائی کو نہیں مان سکا کہ آدم کو زمین پہ اقتدار ملے گا، خلیفہ ملے گا، تو اس نے اس کا انکار کیا۔ یہ مسئلہ صرف ابلیس کا نہیں ہے، ابلیس کے اثر سے بہت سے انسانوں کا بھی ہو گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت دیتا ہے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ انسان کی آزمائش مقصود تھی کہ کون کسی دوسرے کی فضیلت یا بڑائی کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اب اللہ تعالیٰ جو درجے دیتا ہے انسانوں کو، علم، عمر، مال، کسی خوبی، کسی صلاحیت کی وجہ سے یہ درجہ دیتا ہے، تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ عام انسان اگر 2 انسان ہو نا تو ان میں بھی فرق کر کے بتا سکتا ہے کہ کس کی خوبی کیا ہے، کس کی ذہانت کیا ہے، ہم 2 لوگوں میں بھی فرق کر کے بتا سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماننے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یہ اگلی آیت میں چل کے آئے گا کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کون سی چیز ماننے سے انکار کرتی ہے۔ تھوڑا سا اسی آیت کے اوپر دوبارہ آیت نمبر 11 کے اوپر ایولیوشن تھیوری کے حامی لوگ اس آیت سے بھی کسی حد تک اپنی نظریاتی کہتے ہیں خزاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں بتایا گیا انسان اول کو مٹی سے بنا کر کن کہا گیا تو ایک زندہ انسان بن گیا، فیکون کے لفظ آتے ہیں، تو انسان کی ایک خاص مخلوق کے طور پر تخلیق کی تائید کرتی ہے، جبکہ اس آیت میں تدریجی مراحل آئے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ اب یہاں جمع کے صیغے آئے ہیں تو اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا اس لیے جمع کے صیغے یہاں پر آئے ہیں۔ تو گویا انسان نسل انسانی پہلے پیدا کی گئی، پھر ان کی شکل و صورت کے جو فنشنگ ٹچز ہوتی ہیں وہ دی گئیں۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم تو ایک تھا، پھر جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے؟ اس سوال کے جواب میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں
ایک طرح سے ہمیں دعوت غور و فکر دیتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ گویا یہ آیت بھی کسی حد تک ارتقائی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس قسم کے موضوعات کے بارے میں نا جیسے جیسے علمی اشارے اور زیادہ اس میں ترقی ہوتی ہے، ملتے ہیں، تو اور زیادہ اس میں چیزیں ایڈیشن کی جاتی ہیں۔ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، کیونکہ ابلیس جو تھا اس نے غور کیا کہ میں تو جو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا، مٹی حقیر ہے، آگ جو ہے تھوڑی اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے انا خیر منہ، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کے آگے کیوں جھک جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک حکم تھا اس کی نافرمانی یہ کرتا ہے۔ تو اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں، کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماں کس نے منع کیا تجھے، اللہ کے نا تسجدہ تو سجدہ کرے، اس جب کہ امر تو کا حکم دیا میں نے تجھے، کالا وہ بولا، انا میں خیر من ہوں، بہتر ہوں اس سے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من نار آگ سے، والا وہ خلقتہ اور پیدا کیا اسے من تین مٹی سے۔ یہاں آج کے اندر اس کی لوجک مل گئی کہ ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب انسان کے اندر جو انا ہوتی ہے نا، میں، وہ ماننے نہیں دیتی کہ جب میں مان جاؤں گا تو میں اس کے بعد چھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو انسان کی بہت بڑی یعنی یہ کمزوری ہوتی ہے جب وہ انا کی بات مانتا ہے، کسی دوسرے کو ملنے والی بڑائی کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو نہیں مانتا، حق نہیں دیتا، اور پھر کیا کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ کسی کی ملنے والی خوبی پر دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ کسی کو کوئی زیادہ مل جائے، کوئی بھی دنیاوی نعمت مل جائے، تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں، نعمتوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ہر بندے کو سب کو برابر نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے والدین کا جیسے حق زیادہ رکھ دیا، میاں بیوی ہیں تو شور کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھ دیا، استادوں کا رکھ دیا، بڑوں کا رکھ دیا، کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے کہ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر جو شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان، ہمیں دنیا کے کسی کونے میں رہیں تو ہمیں لوکل کلچر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہم نے اگر لوکل کلچر کو دیکھیں گے تو ہم ذہنی غلام بن جائیں گے۔ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہوگا۔ ہم نے اسلام کے کلچر کو سامنے رکھنا ہے، کسی چیز کا بہانہ لے کر فرائض سے نہیں ہٹنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، دوسروں کی اچھائیاں دے کر اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں، پھر نیکیوں میں آگے بڑھیں، ورنہ کیا ہے، ہم خود ہی جلتے رہیں گے، کڑکتے رہیں گے، اور پھر نیکیوں میں بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب پہلی غلطی جو ابلیس نے کی تھی، اس نے سجدے کا انکار کیا تھا۔ دوسری نافرمانی اس کی تھی انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ عبادات میں سب سے بڑی کوتاہی نماز اور سجدے کا انکار ہے۔ ہم اپنے آپ کو غور کریں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو ٹائم پہ پڑھتے ہیں، پھر سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور حکم بھی، ان کی نافرمانی تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیسی ہوں، جب کسی سے ملتے ہیں تو کس طرح، کیا اچھی بات کرتے ہیں، اور جب کوئی باتیں پتہ چلتی ہیں، جیسے آج آپ نے لیل النہار میں بھی پڑھا کہ جو جتنی بات بتائے سن لے، قرید نہ کریں، اور پھر جو اگر کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کو باقی فرینڈ کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ہر بندے کی ایک اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ آپ کے عمل نامے میں لکھا جائے گا سارا کچھ، کہ یہ بات ادھر گئی، اس پہ تبصرہ کیا۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اگر تبصرہ کرنا ہے نا تو ہم اپنی ذات کے اوپر کریں، اپنا آج کا دن دیکھیں، اس دن میں نے کون سے نیک کام کیے، میں نے کتنا ٹائم ضائع کیا، ہم اپنی تعمیر اور اپنی اصلاح کی طرف دھیان رکھیں۔ تو پھر ایسا ہے نا کہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ آج میرے سے کون سے غلط کام ہوئے ہیں، میں نے کتنے ایسے کام کیے جو بے مقصد تھے، اور کون سے ایسے کام کیے جو تعمیری کام تھے جن سے کسی کو فائدہ ہو سکتا تھا، میں نے لکھنے کا کام کیا، کیا کیا۔ اور پھر یہ نا کہ اپنے آپ کو نا کہ میں اچھی ہوں، میرا گھر اچھا ہو، میرا سوٹ اچھا ہو، تو یہ ابلیس کا بول ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر کسی چیز میں اچھی ہوں بھی نا ہم، تو ہم باقیوں کی طرف دھیان دیں کہ باقی فیلڈز میں کیسی ہوں، وہاں میرا کیا حال ہے، وہاں مجھے کتنی اصلاح کی
ضرورت ہے. پھر لوجک نہ دیں، کیونکہ لوجک کس نے دی تھی؟ ابلیس نے دی تھی. انا خیر منہ خلقتہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا. تو ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے. آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے. آگ جو ہوتی ہے اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مگر مٹی میں بغیر محنت شاقہ کے یہ صرف نہیں پائی جاتی. اس ظاہری برتری کے بعد اگر یہ نتیجہ رکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر قسم کے پھل، غلے، درخت پیدا ہوتے ہیں. آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، مٹی کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری اور تواضع ہے. اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی، اور کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا بن گیا لعنت پانے والا رجیم بن گیا. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو اس نے گناہ کی معافی مانگ لی اور اللہ کے مقرب بن گئے. بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہیں وجوہ کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا. اب مٹی میں دیکھیں خاصیت ہے کہ مٹی جو ہے پاک ہے، پاک کرتی ہے. اگر اس کے اوپر دیکھیں کتے وغیرہ پیشاب بھی کرتے ہیں تو دھوپ جو لگتی ہے تو کہتے ہیں جب دھوپ پڑتی ہے تو مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کے اندر سے جراثیم یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور پاک ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنے کی بھی سنت سے ہم کو اجازت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے سوال کیا تھا کہ مٹی جوتے سے ہم چلتے ہیں تو ناپاک جگہ آتی ہے تو پھر جوتا ناپاک ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رستے میں ایسے جگہ بھی تو آتی ہے نا کہ جہاں پہ وہ یعنی وہ پلیت چیز نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، تو وہاں وہ جوتا آپ کا پاک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ جوتا نہیں اتار سکتے تو جوتا پہن کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ پھر ایسی ایسی جگہوں سے گزرتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمڑے کا جوتا بنتا ہے، اور چمڑا کیا پتا حرام جانوروں کا ہو. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چمڑا جب دبیخ کے عمل سے گزرتا ہے، اس کو جب دیا جاتا ہے تو وہ اپنی اصل جو شناخت ہوتی ہے، ساخت ہوتی ہے، کھو دیتا ہے. جب کیمیکل ریئیکشن سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ پھر وہ جو پاک ہو جاتی ہے. جیسے ایک اور آتا ہے کہ اگر نمک کی کان ہے اور اس میں ایک خنزیر وہاں مر گیا ہے تو وہ سالوں سال پڑا تو وہ نمک کا بن گیا تو وہ حلال ہو گیا، کہ کیمیکل ریئیکشن سے اس کی جو وہ والی چیز تھی چینج ہو کے تو وہ دوسری چیز میں آ گیا ہے. تو اس میں اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، اور ہم اپنا یہ دیکھیں کہ میں تو تکبر نہیں کرتی، میں تو نہیں کہتی کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سمارٹنس دی ہے، ذہانت فطانت دی ہے، دنیاوی نعمتیں دی ہیں، خوبصورتی دی ہے، رنگ دیا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اس کے اوپر اتراتا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں میری کوئی اس میں وہ نہیں تھی ایبلٹی کہ میں یہ چیزیں حاصل کرتی. چاہے دنیاوی مال و دولت ہو، چاہے انسان کی اپنی شکل و صورت ہو، اس کی باڈی ہو، اس کی ذہانت ہو. کچھ لوگ بہت سمارٹ ہوتے ہیں، کچھ کم لیول کے ہوتے ہیں، کچھ کم ذہن کے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ برنگی مخلوق دنیا میں بنائی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر ہمیں راضی ہونا چاہیے. کالا فرمایا بت پس اتر جا منا اس سے، فما پس نہیں یقونو ہے لکا تیرے لیے ان کے تتکبرا تو تکبر کرے فیہا اس میں، فخرج پس نکل جا انکا بے شک تو من الساخرین ذلیل ہونے والوں میں سے. تو من الساخرین صغیر سے آیا ہے، بہت چھوٹا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ چیز ہوں، تو وہ قیامت کے دل کیا ہوں گے. وہ یعنی ایک اور حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن سیاہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے. تو یہ تکبر کا انجام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی منع کیا کہ تکبر میری چادر ہے، کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ ذلیل اور خوار ہوگا. اب حقیقتاً ابلیس کے 3 قصور تھے. ایک، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. دوسرے، فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہو گیا. تیسرے، اس نافرمانی پر شرمندہ ہونے کی بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی اور ذلیل اور خوار ہوا، اور یہ لعنت اور پھٹکار اس کے لیے ہمیشہ کا جو تھا اس کی مقدر بن گئی. تو
اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اب تو کیا ہے کہ تو اب ذلیل اور خوار چھوٹے لوگوں میں سے ہے. آیت نمبر چلتے ہیں 14 پہ. کالا اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے. انذرنی مہلت دے مجھے، الا اس دن، الا یوم اس دن تک، یبعثون جب اٹھائے جائیں گے. اب اس آیت میں آپ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے قیامت کے دن تک. اس کو پتا ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مہلت بھی مجھے ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی، اللہ تعالیٰ ہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ مہلت مانگتا ہے. اور اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں وہ کہتا کیا ہے. کالا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ اب تمہیں مہلت دے دی گئی ہے. آیت نمبر آئے ہم اب 16 پہ. کالا اس نے کہا، فبما پس بوجہ اس کے جو، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطہ کا تیرے راستے میں، المستقیم سیدھے پر. اب اس کے پاس پوری نالج تھی. قرآن کی باقی آیات میں اللہ تعالیٰ کو رب رب کہہ کے بھی پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، سب کچھ اسے پتا تھا تو اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیں خود اس نے ہٹ درمی کی ہے، خود جو اس کو چوائس آف فریڈم ملی ہوئی تھی، اختیار کا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم دی ہوئی تھی، اس اختیار کا اس نے غلط استعمال کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو بہت بہتر چیز ہوں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے کہ بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا تھا، یہ خود سے اس نے کیا تھا. غا وا غین واو اور یا، گمراہ ہونا، مایوس ہونا، ہلاک کرنا. تو اللہ یعنی اے اللہ تو نے مجھے ایسا حکم کیوں دیا جو میں نہیں مان سکا تھا اور میں گمراہ ہو گیا. تو اپنا سارا الزام اللہ کے سر دے رہا ہے. تو اب اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، میں تیری توحید کی شاہراہ پر ڈیرے جما کر، گات لگا کر، مورچہ بند ہو کر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا رستہ ہے، اس کے اوپر باقی جو صراط الغی ہیں رستے ہیں وہ کراس اوور ہو کر جاتے ہیں، وہ آتے ہیں ادھر ادھر سے پوائنٹ ہو کے گزرتے جاتے ہیں. تو جو ہی وہ بندہ کوئی ادھر سے گزر ہوتا ہے، صراط غی اور صراط مستقیم کا جو کراس پوائنٹ آتا ہے وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کو اچک لیتا ہے. اور شیطان خود تو نہیں آتا نا، انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، جنات کی شکل میں بھی، تو وہ دوستوں کی شکل میں آتا ہے، تو وہاں سے نکال کو اور ان کو دنیاوی چیزوں میں پھر گما دیتا ہے، لے جاتا ہے. تو ابلیس کے جو عزائم ہیں ان کا پتہ چل رہا ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہو گیا تھا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، اس لیے وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا. اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہیں کیا اور ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب جو اس نے آدم علیہ السلام کو قرار دے دیا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور ورغلانے کا اختیار بھی مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے سارا اختیار دے دیا. وہ ہماری آزمائش ہو گئی ہے نا. اس عرصے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر اور گمراہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ فی الواقعہ خلافت عرضی کا اہل یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تھا. یعنی اپنے آپ کو پھر بھی درست ثابت کر رہا ہے. پھر ابلیس کا اللہ تعالیٰ پر الزام. ابلیس نے مزید جرم یہ کیا کہ اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کو حکم دیا جو مجھ سے کم تر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت اور پندار کو ٹھیس پہنچی اور تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا. اور چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے، لہٰذا اب میں جس طرح بھی مجھ سے ہو سکا میں اس کی اولاد کو ہر ہیلے بہانے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرمانبردار اور شکر
گزار ہوں گے. تو یہاں آپ کو پتہ چل گیا اس کے عزائم کیا ہیں، قرآن ہمیں کھول کے بتا رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. آیت نمبر 17، ثم پھر لآتینہم، البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمالہم، اور ان کے بائیں سے، ولا، اور نہ، تجدو، تو پائے گا، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، شاکرین، شکر گزار. تو یہ اللہ تعالیٰ سے اب پھر وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان پر حملے کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، بائیں سے. تو یہاں سے اوپر سے یہ بھول گیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اس لیے یہاں اوپر کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ، اور شیطان کا کنبہ قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہ ہر طرف سے آئے گا اور کرے گا. سورۃ سبا کی آیت میں آتا ہے ابلیس نے انسانوں کے بارے میں اپنا گمان سچا پایا کہ ہم انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. سورۃ صاد میں، تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص خالص بندے جو ہیں وہ اس کے وسوسوں میں اس کے پیچھے نہیں آتے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ اس کے لیے نالج کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، صبح شام کی دعائیں، نمازیں پڑھنا، اور شیطان سے حفاظت کی دعائیں. تو یہ ساری ہم پڑھیں گے تو تب ہم بچیں گے، ورنہ یہ کہ یہ اس نے تو سارے راستے گن لیے سوائے اوپر سے. تو یہ آ کے ہم کو تمام راستوں سے بہکائے گا اور گمراہ کرے گا. آیت نمبر 18، کالا، فرمایا، اخرج، نکل جا، منہا، اس سے، مذعومن، مذمت کیا ہوا، مدحورا، رحمت سے دور، لمن، البتہ جو، تبعکا، پیروی کرے گا تیری، منہم، ان میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنما، جہنم کو، منکم، تم میں سے، اجمعین، سب کے سب کو. اللہ تعالیٰ نے بھی اب یہ اتر جائے، جنت میں تھے نا جب اس نے کہا تھا پھل کھا لو، تو اس کے بعد یہ ساری جو باتیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ سارا کچھ ہوگا تو اب نکل جائے اس حال میں کہ تو مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اب کیا ہے کہ اب میری اللہ تعالیٰ یہ ساری گفتگو جو ہے شیطان کی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہوئی ہے، ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش، نافرمان لوگوں کی کوئی جگہ نہیں. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آدم کی اولاد میں سے جو تیرے آ جائیں گے تیرے وسوسوں میں، تیرے کہنے میں، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے اور تیرے ساتھی ہوں گے. اللہ مالا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ کرے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کر رکھے، کیونکہ اس نے تو پکے وعدے کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا اعلان بتا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن، رہو، انتا، تم، وزوجکا، اور بیوی تیری، الجنت، جنت میں، فکلا، پس دونوں کھاؤ، تسنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، حاض شجرتا، اس درخت کے. دیکھیں یہ شجرتا تا مربوطہ مونس ہے تو ضمیر بھی مونس کے آئی ہے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. تو اب اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 19 میں ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور آدم کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے فرمایا یہ جنت تمہارا مسکن ہے، جہاں سے تم چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس ایک درخت کے قریب نہ پھٹکنا. یہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں نہیں سوچنا، ہم نے یہ سوچنا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا. حکم مقصود تھا آدم اور حوا کی اس میں آزمائش تھی کہ وہ کہاں تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کریں گے. اور شیطان جو اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو یہ اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں. تو یہ جنت جو تھی ایک ٹیمپریری جنت میں یہ ٹھہرائے گئے تھے، فار ایور نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پری پلان جو تھا، ایک منصوبہ تھا، ایسا ہونا تھا ان کی آزمائش کہ یہ کیا کریں گے، شیطان کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے. اور رہنا تو زمین پہ تھا، یہ قرآن آنا تھا، انبیاء کا سلسلہ، انسانیت کا سلسلہ جو تھا یہ چلنا تھا.
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو جنت میں رہ رہے ہیں، ہر چیز وہاں حلال ہے. اب دیکھیں ہمیں زمین پہ ہر چیز حلال ملی ہے، چند چیزیں ہیں جو حرام ہے، لیکن ہم انہی کے پیچھے پڑتے ہیں. جو بھی کوئی اسکالر آتا ہے ذبیحہ حلال، HB کا میٹ کمپیئر کرتے ہیں، سود کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سود لیں نہ لیں. اللہ کے کھلم آیات اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کوئی راستے مل جائیں ہم کر لیں. لیکن حلال چیزیں سب کی سب حلال ہے چند چیزوں کے سوا. تو کیا ہوتا ہے کہ جو حرام چیز ہوتی ہے، جو فوربیڈن چیز ہوتی ہے، اس میں اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کہیں جا رہی ہیں اپنے گھر میں، بچوں کو کسی سے منع کرتی ہیں کہ آپ سب کچھ کرنا، یہ نہ کرنا، تو آپ کے جاتے ہی سب سے پہلے بچہ اسی چیز کو جا کے کھولے گا کہ وہ ہے کیا جس سے منع کیا گیا ہے. آیت نمبر 20 پہ چلتے ہیں. فوسوسا، بس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے، الشیطان شیطان میں. اب شیطان فاعل ہے تو اس کے اوپر یہ دمہ آیا ہے، پیش آئی ہے، کل فاعل مرفوع. تو جو فاعل ہوتے ہیں وہ مرفوع حالت میں آتے ہیں. لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کرتے، لہما ان دونوں کے لیے، ما اووریا جو چھپائی گئی تھی، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما شرمگاہ ان دونوں کی، وکالا اور کہا، ماں نہیں نہاکما روکا تم دونوں کو، ربو کا تمہارے رب نے، ان ہذی شجرتا اس درخت سے، اللہ یہ اللہ کی وجہ سے یہ ماں جو ہے نہیں ہوا ہے، اللہ مگر، ان جے کی تکونا تم ہو جاؤ، ملکین فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے. تو اب شیطان نے نا خفیہ وار کیا تھا. وسوسہ کے دو معنی ہیں، چھپی ہوئی آواز، اشارہ کرنا، اور یا دوسرا دل میں دل ڈالنا، شیطان کی طرف سے وسوسہ. اب اچھے کام کا بھی وسوسہ ہوتا ہے، برے کا بھی ہوتا ہے. فرق جو ہے پھر انسان کو انجام سے پتہ چلتا ہے کہ یا اس کو جب جو کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے کیا. اچھا کام اللہ خیال دل میں ڈالتا ہے، اگر ہم کر لیتے ہیں تو وہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہم اس کام کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ کی خاص مدد تب ملتی ہے جب انسان سچا ہوتا ہے. تو اب ایسا ہے کہ ان کو کہ اوپر شیطان جو تھا ان کا خیر خواہ بن کر آیا اور کہنے لگا کہ اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ نہ کے لیے نہ رہو یا تم فرشتے نہ بن جاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں قصہ آدم و ابلیس جو ہے سورۃ بقرہ کے 4 رکوع میں بھی ہم نے پڑھا. یہاں یہ قصہ دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے. پورے قرآن میں یہ واقعہ آدم اور یہ ابلیس کا 7 مرتبہ آیا ہے. 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی سورۃ بقرہ میں آیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن ہر جگہ یہ واقعہ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے اور ہر بار کسی نہ کسی نئی بات کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. دراصل رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تحریک جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ہر دور کے مخصوص حالات کے سبب اس واقعے میں ہر دفعہ مزید تفصیل اللہ تعالیٰ شامل کر دیتے تھے. یہاں اس کسی کا آغاز کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا. ہمارا آج کا جو پہلی آیت اس رکوع کی جو تھی آیت نمبر 11 جو تھی، تو یہاں آیت جو زیر مطالعہ آئی اس میں مزید باتیں. ایک تو شیطان کے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو ورغلانے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے سے یہ سوال بہت عام ہے کہ اس کی کیفیت کا کیا تھی. اس سلسلے میں جو مقالات قرآن میں آئے ہیں ان میں سے یہ گمان ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم اور ابلیس ایک دوسرے کو دیکھتے اور پہچانتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ شیطان جیسے آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ اسی طرح حضرت آدم اور ہوا کی نظروں سے بھی پوشیدہ تھا. اور جس طرح آج ہمارے دلوں میں شیطانی وسوسے جنم لیتے ہیں اسی طرح ان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہوتے تھے. دوسرا وضاحت طلب نقطہ ایک خاص ممنوع پھل تھا جس کے چکھنے اور اس کی خاص تاثیر کے بارے میں. قرآن مجید میں ہمیں اس کی تفسیر اس طرح ملتی ہے کہ اس کے پھل کے چکھنے پر ان کی شرمگاہیں جو تھی کھل گئی تھی. جہاں تک کہ اس کی کیفیت کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس سے معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس حتمی اور قطعی علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے معاملے کو متشابہات میں رکھا گیا ہے کہ یہ متشابہ میں آ جاتا ہے درخت. تو مختلف مفسرین نے مختلف طور پر قیاس آرائیاں کی ہیں. مثلا یہ کہ پہلے انہیں اپنے ان اعضاء کے بارے میں شعور نہیں تھا، مگر وہ پھل چکھنے کے بعد یہ شعور ان کے اندر بیدار ہوا کہ یہ پہلے انہیں جنت کا لباس دیا گیا تھا جو اس واقعے کے بعد اتر گیا.
लोगों के नजदीक ये नेकी और बदी का दरख्त था, जिसका फल खाते ही इनमें नेकी और बदी की तमीज पैदा हो गई। बाज़ हज़रात का ख्याल है कि ये दरअसल हजरत आदम और हज़रत हवा के दरमियान पहला जिनसी यानी सेक्सुअल एक्ट था, जिसे इस अंदाज में बयान किया गया। ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन इस जुमन में असल बात यही है कि ये मामला मुतशाबिहात में से और ठोस इल्मी मालूमात के बगैर इस बारे में कोई कतई और हकीकी राय कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो दरख्त कौन सा था, इसे चखने की असल हकीकत और कैफियत क्या थी। और इसने कहा ना कि नहीं रोका आप दोनों को आपके रब ने इस दरख्त से, मगर इसलिए कि कहीं आप फरिश्ते ना बन जाएं या कहीं हमेशा रहने वाले ना हो जाएं। ये तो सीधी सी बात है कि फरिश्तों को हजरत आदम अलैहि के सामने झुकाया गया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्ता बन जाना कौन सी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद फरिश्ता बन जाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि इंसान को नसियान भूल जाता है जो, और अपनी असल हकीकत असल मुकाम को भूल जाता है। तो चुनाचे ये बात गोया शैतान ने वसवसे के अंदाज में इनके दिलों में डालने की कोशिश की, और जो दरख्त ममनुआ था कि तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा के लिए जिंदे रह जाओगे या तुम पर मौत तारी ना हो सकेगी, ये आपका जो लफ्ज है ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आया था। तो हम देखते हैं आयत नंबर आ, चलते हैं, अगली आयत पे चलते हैं। इससे ये पता चलता है कि इंसान को गुमराह करने के तरीके होते हैं, जैसे वसवसा डाला जाता है, कोई ख्याल आता है, बुरा ख्याल आता है, फिर इंसान उसको पूरा कर लेता है। और इसी तरह कभी कभी इंसान को कोई ना नेकी का भी ख्याल आता है। तो आयत नंबर 21 में जाते हैं, वकासमहुमा, और उसने कसम खाई उन दोनों से। किसने? इबलीस ने। इन्नी बेशक में लकुमा तुम दोनों के लिए लमिनन नासिहीन, अलबत्ता खैर ख्वाहों में से हूँ। अब यहाँ ऐसा है कि आ, ये शैतान ने पिछली आयत में बुरा रास्ता यानी उनको उकसाया, उनके दिमाग में ख्याल डाले ना, तो यानी दिमाग में इस तरह की चीजें दिखा के इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ शैतान ले जाता है। तो शैतान का सबसे पहला हदफ इंसान के सनफी या जिनसी एजा होते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं। इंसान को गुमराह करने की सबसे आसान सूरत ये होती है कि फ़ाशी के रास्ते खोल दे और जिनसी मामलात में इसे बेरवा बना दे। यानी अल्लाह ताला ने इंसान में फितरी तौर पर जो शर्म हया का जज्बा रख दिया है, इस जज्बे को कमजोर तर बना दे। इबलीस और इसके चेलों की ये रविश है कि ये इस तरह के काम करते हैं। और जब तक कहते हैं ना कि वो आजकल आज का जो औरत को भी हया बनाकर छोड़ना, मर्द और औरत की वो जो सारी पाबंदियां एक कर देना, मखलूक तालीम, मखलूक पार्टियां, जो भी होता है, ये सारा क्या होता है शैतान करता है। और ये ख्याल के शैतान ने पहले हवा को गुमराह किया, फिर हवा के कहने पर हज़रत आदम ने भी दरख्त का फल खा लिया। ये इसराइली रवायात और इनकी जो बाइबल है उसमें आता है, कुरान और सुन्नत से ये बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने इस दरख्त के करीब जाने से हज़रत आदम और हवा को मना किया था, फिर वो कैसे शैतान के जाल में फंस गए। तो इसका जवाब ये है कि इसमें मुद्दतों गुजर चुकी थी, जो एक दो दिन की बात नहीं थी। आदम और हवा दोनों ऐशो आराम से जन्नत में रह रहे थे, और उन्हें इस दरख्त के पास आने का कभी ख्याल भी नहीं आया था। हत्ता कि अल्लाह का ये हुक्म भी ये भूल गए थे। इस वक्त शैतान को इस नाफरमानी पर उकसाने का मौका मिल गया, जैसे कि कुरान करीम की आयत में वनसिया वलम तजिद लहू अज़मा। फिर आदम अल्लाह का हुक्म भूल गया और हमने इसमें नाफरमानी का कोई इरादा ना पाया। यानी इसमें नाफरमानी नहीं थी और ये काम भी भूल गया था, इसमें सालों साल लगे थे। तो अगली आयत पे हम चलते हैं 22 पे, फदल्लाहुमा, पर इसने खींच लिया इन दोनों को बेगुरूर, इन साथ धोखे के। फलम्मा, फिर जब जाका दोनों ने चखा, शजरता इस दरख्त को, बद्दत जाहिर हो गई, लहुमा इन दोनों के लिए, सो आतुहुमा शर्मगाह इन दोनों की, वतफिका और दोनों शुरू हो गए, यकसिफाने दोनों चिपकाने लगे, अलैहिमा अपने ऊपर, मिन वरक़ पत्तों से, अल जन्नत जन्नत के, वनादहुमा पुकारा इन दोनों को, रब्बुहुमा इनके रब ने, अलम क्या नहीं, अनहाकुमा मैंने रोका था तुम दोनों को, अनतिल को
कुमश शजरता, इस दरख्त से, व अकुल, और मैंने कहा था, लकुमा, तुम दोनों को, इन्ना शैताना, बेशक शैतान, लकुमा, तुम दोनों का, अदुवन, दुश्मन है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला। आयत नंबर 22 में आए हैं, यानी अपनी उरियानी का एहसास होने के बाद उन्होंने वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को आपस में जोड़ के आप अपने सतर छुपाने लगे। यानी ये नहीं हुआ कि इधर शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला और सब दिखाया और फौरन आदम और हवा इस दरख्त का फल खाने को तैयार हो गए, बल्कि वो मुद्दतों इन बातों की यकीन दहानी कराता आ रहा। नासीन के लफ्ज आए थे ना, उनका खैर ख्वाह बनकर, अगर तुमने ये फल खा लिया तो फिर वाकई इंसानियत से तरक्की करके फरिश्तों के दर्जों पे पहुंच जाएंगे। इस दौरान वो कस्में भी खाता रहा, यहाँ तक कि वो इस नाफरमानी यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने में उन्होंने कर ली, और शैतान की जो कोशिश थी, शैतान अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। शर्म और हया का जज्बा, जब ये फौरन उनके बॉडी पार्ट्स नंगे हुए तो वो जन्नत के दरख्तों से छुपाने लगे, तो उससे पता चलता है कि शर्म और हया का जज्बा अपने मकामाते सतर को ढांप कर रखना औरत और मर्द दोनों की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है। फल खाने की वजह से जब हजरत आदम और हवा का जन्नती लिबास उतर गया, तो सबसे पहली फिक्र जो उन्हें दामनगीर हुई वो ये थी कि अपने मकामाते सतर को छुपाएं, और फौरी तौर पर कुछ न मिला तो जन्नत के दरख्तों के फलों ही को एक दूसरे पर या अपने बदन पर चस्पा करके अपनी शर्मों को छुपा दिया। तो इससे पता चलता है कि ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो शर्म हया का जज्बा है, अल्लाह ताला ने इंसान को वदीयत किया हुआ है। फदल्ला उमा के लफ्ज आए हैं, दल्ला, दा लाम वाव, ये लफ्ज सूरत यूसुफ में भी आएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने के लिए। तो डोल, पानी के डोल को भी बोलते हैं, ऊपर से नीचे ले जाना। फदल्लाहुमा, डोल जिस तरह डाला जाता है, आदम को भी इस तरह इन्होंने किया, आहिस्ता आहिस्ता डोल जैसे डालते हैं, भर जाता है पानी का तो निकाल देते हैं, तो ये भी लगे रहे, जब यानी डोल भर गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम और हवा उनकी बातों में आ गए, तो उनका मकसद पूरा हो गया और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये धोखाबाज इंसान शैतानी शक्ल में आकर काम करवाते हैं। आज जो होते हैं इंसान नुमा दोस्त हो गए या जो भी कॉलीग्स हो गए, वो भी इस तरह करते हैं। दरख्त का फल खा लिया, नतीजा क्या हुआ कि जन्नत का वो खुल गया, जो लिबास था, और दरख्त के पत्ते वो अपने ऊपर लगाने लगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उन दोनों को पुकारा कि क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था कि तुम इस दरख्त का फल नहीं खाना, और शैतान जो है तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब आगे वो दुआ आ गई है जो आदम और हवा ने दुआ मांगी थी। काला, दोनों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, जुल्म किया हमने, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इन, और अगर लम ना तगफिर लना, तूने बख्शा हमें, व तरहमना, और ना तूने रहम किया हम पर, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। यानी हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की। ये वही कलमात है जिनके बारे में सूरत बकरा में भी हमने पढ़ा था, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताब अलैहि, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए और इनके जरिए से माफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की। वहां जुमन में ये इशारा किया गया था, यहाँ ये वो कलमात हैं, ये वाले अल्फाज थे जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे, तो इन्होंने पढ़े थे। कुरान में कहीं भी कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता जिससे ये साबित हो कि इब्लीस ने ये वसवसा इब्तिदा में अम्मा हवा के दिल में डाला, और जैसे जो इसराइली कहानियां या बाइबल जो होती है उसमें आता है। तो ये शैतान के बहकावे में दोनों आए, दोनों जगह हम देखते हैं जमा के सीगे आए हुए हैं। तो कुरान इसकी यहाँ पे नफी कर रहा है। हजरत हवा के शैतान के बहकावे में आने वाली कहानियों की जो असल है वो ईसाइयत में है। ईसाइयत में औरत को गुनाह और बुराई की जड़ समझा जाता है। यही वजह है कि ईव, हवा से लफ्ज ईवल उन्होंने ईसाइयों ने निकाला है। ईसाइयत में मर्द का शादी करना और औरत से कुर्बत का ताल्लुक कायम करना एक घटिया फेल तस्वर किया जाता था, जबकि तजर्रुद की जिंदगी गुजारना, रहाबानियत के तौर तरीके इनके यहाँ रूहानियत की मिराज समझे जाते थे, इसलिए इनमें रहाबानियत भी पाई जाती है। तो ये इन्हीं कहानियों से उन्होंने ये सारा कुछ निकाला और इसके ऊपर ये इस तरह अमल दरामद करते हैं। अब हम
देखते हैं आयत नंबर आज की हमारी आखिरी आयत है आई थिंक 24। काला बितु काला फरमाया इहबितु उतर जाओ बादुकुम बास तुम्हारे लिबादिन बास के अदुवन दुश्मन है वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्द जमीन में मुस्तकर्रुन एक जाए करार है वो मताउन और कुछ फायदा उठाना है इलाहीन एक मुकर्रा वक्त तक। एक और आयत भी रहती है। तो आयत नंबर 24 पे आए हुए हैं। हबूत के बारे में सूरत बकरा में हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे आना, बुलंदी से नीचे की तरफ उतरने के लिए एहबतु हबता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वो हजरत आजम अलैहिस्सलाम के हबूत अर्जी के वक्त ना आज तक शैतान की ज़ुर्रियत और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दरमियान ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये क़यामत तक चलता रहेगा। बादुकुम लिबादिन अदुव में जो आया बनी इंसान की बामी दुश्मनियों का भी मफहूम है, इंसान भी आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं और शैतान भी तुम्हारा दुश्मन रहेगा। आदम वो इब्लीस था, वहां से जो चला अज़ाज़ील उसका नाम था असली, उसकी औलाद और आदम की औलाद के दौरान ये मुकाबला रहेगा। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन मताउन अलीन और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है जरूरत का साजो सामान एक मुकर्रर मुद्दत तक है। अब हमने जमीन में फारेवर नहीं रहना है, जमीन में अल्लाह ताला ने हम आजमाइश के तौर पर आए हैं, हम इनाम के तौर पर नहीं आए हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला के अहकामात की हमने फर्मा बरदारी करनी है, फिर वहां जाके जन्नत और जहन्नम में ये फैसले होंगे। लेकिन हमने यहाँ दुनिया में ही ना सब कुछ अपना दुनिया ही बना ली है। इब्लीस आदम इसलिए दुश्मन बन गया कि इसकी आजमाइश का जिसमें वो सख्त नाकाम हो गया आदम अलैहिस्सलाम का, इसलिए उसने आदम अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन बना लिया था। और वो हमारा इब्लीस किस तरह दुश्मन बना कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को मकरो फरेब डाल के जन्नत से निकाल दिया। तो अब देखें ये अब जो होता है ना कि अल्लाह की मशीयत यही थी आदम और हवा और इनकी औलाद जमीन में आबाद हो और शैतान दुश्मन बनकर आदम और औलाद आदम को गुमराह करता रहे और उनके दरमियान ये एक जो माज है ना ये चलता रहे। इस तरह दुनिया को बनी आदम के लिए दारुल इम्तिहान बनाया जाए। फिर आखिर इस किस्से में आदम और इब्लीस का या आदम का कसूर ही क्या था? वही था जो अल्लाह ताला की मशीयत था। लोग कुछ लोग कहते हैं ना ये प्री प्लान था, अल्लाह ने ये सारा किया हुआ था। तो अल्लाह ताला की मशीयत जो होती है ना, अल्लाह ताला की मशीयत और तकदीर का मसला इसमें आ जाता है। इस तरह के सवालात कुरान करीम में और मुतादिद मकामात पर पैदा होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने जिन्हों इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम के लिए पैदा किया है। तो कुछ लोग जो अपनी मर्जी करते हैं कहते हैं वो अल्लाह ने तो खुद कह दिया है। और वो आता है ना वलम तंजिरहुम सवाउन अलैहिम लम आता है ना कि आप इनको डराएं ना डराएं, तो वो भी उसको भी ले लेते हैं। जब जिन्हों इंसानों की अक्सरियत ही जहन्नम के लिए तो फिर इसमें जिन्हों इंसानों का कसूर क्या है? इसी तरह सही हदीस में भी में ये मजमून है कि जब शक्ल में मादर में माँ यानी माँ के यूट्रस में रूह फूकी जाती है तो साथ ही फरिश्ता लिख देता है कि ये शख्स जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। तो ऐसे मकामात किताब और सुन्नत में बेशुमार है जहाँ इंसान ये सोचता है कि हम कुदरत के हाथ में हमें खिलौने हैं, मशीयत तो अल्लाह की पूरी होती है, फिर हमें सजा क्यों मिले? इसका जवाब यह है कि अल्लाह को किसी चीज के नतीजे के मुतालिक पेशगी इल्म होना या इसका इल्म गैब किसी इंसान को इस बात पर मजबूर या इसका पाबंद नहीं बनाता कि वो वही कुछ करे जो अल्लाह के इल्म या इसकी मशीयत या तकदीर में लिखा है। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ इंसान अपने पूरे इरादे इख्तियार से करने वाला है इसका अल्लाह को पहले से इल्म होता है। और इस बात को हम यहाँ एक मिसाल से बताते हैं। एक बादशाह अपनी मोहम्मत में अक्सर अपने दरबारी नजूमी से मशवरा किया करता था। नजूमी इसे सियारों की चाल के जायचे तैयार करके गैब के अमूर की खबरें देता था। नजूमी की ये खबरें कभी दुरुस्त साबित होती कभी गलत साबित होती थी। एक दफा बादशाह इस नजूमी से खफा हो गया, इस नजूमी को किसी बहाने सजा देने के मुतालिक सोचने लगा। इसे एकदम ख्याल आया और इसने एक ऐसा कमरा बनाने का हुक्म दिया जिसके चारों तरफ दरवाजे और जब ऐसा कमरा तैयार हो गया तो इसने नजूमी को बुलाकर कहा मैं इस कमरे में दाखिल होने वाला हूँ, तुम हिसाब लगाकर बताओ मैं इस कमरे के कौन कौन सी सिमत वाले दरवाजे से बाहर निकलूंगा। नजूमी को भी बादशाह की खफकी का अहम था। वो समझता था कि ये सवाल दरअसल इसकी जिंदगी और मौत का है। चुनाचे इसने कहा कि सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं इस सवाल का जवाब लिख कर आपके किसी मोतबर वजीर के पास मोहर लगा के अमानत रख देता हूँ। आप ये जवाब
اس وقت دیکھیں جب آپ کمرے سے باہر نکل آئے۔ بادشاہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ نجومی نے سوال کا جواب لکھ کر اس کو جیسے مور لگا کے بند کر کے وزیر کے حوالے کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے ماما جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو کہا کہ میں اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں، اس کے چاروں دروازے جو ہیں تالے لگا دینا اور مجھے چھت پھاڑ کر اور سیڑھی لگا کر اوپر سے نکال لینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ باہر آ کے بادشاہ نے نجومی کا جواب طلب کیا جو سب کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ بادشاہ کسی بھی دروازے سے نہیں بلکہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر حیران رہ گیا اور نجومی جو تھا اس کی سزا سے بچ گیا۔ تو اب آپ دیکھیے نجومی کی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر نے بادشاہ کو ہرگز اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے، بلکہ وہ اس کام میں مکمل طور پر آزاد اور بااختیار تھا۔ بلکہ یہی صورت ان مسائل کی جن کے اوپر ذکر ہوا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے مکمل طور پر اپنے ارادے اختیار سے کرتا ہے، اسی بنا پر اسے جزا اور سزا ملتی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں جو کہ بچے ہوتے ہیں، ایک بہت بچہ سمارٹ ہوتا ہے، تمیز والا ہوتا ہے، اپنے کام پورے کر رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہ بڑا ہو کر اچھا بنے گا۔ اور ایک بچہ جو ہوتا ہے ہر وقت تنگ ہی کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، تو ماں باپ بھی تو دو بچوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں نا، تو اگر وہ ماں باپ کا اندازہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کل ہی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، تام ہے۔ تو ہمارے تو جدید علم ہے اور ہمارے علم جو ہے جو کمپلیٹ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت اور تقدیر کی بات یہ اس میں پھر کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے پٹے ہماری گلے میں ڈال دی ہیں، اختیار کی فریڈم دے دی ہے، راستے کھول دیے ہیں، سیدھا راستہ بھی ہے، برے راستے بھی ہیں، شیطان بھی ہیں اور نیک فرشتہ نما دوست بھی ہیں۔ اب ہم جو ہے نا کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں، کن کو پک اور چوز کرتے ہیں، یہ ہماری اوپر ہوگا۔ کالا فرمایا فیہا، اس میں تحیونا تم جیو گے، فیہا اور اسی میں، تموتونا تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجونا تم نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25 ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب کیا ہے کہ زمین ہی میں رہو گے، یہی تمہارا جینا مرنا ہے، یہی سے تمہیں پھر اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس زمین پر ابلیس کی اولاد میں اور آدم کی اولاد میں یہ معاذ آرائی قیامت تک اب جاری رہے گی، جبکہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا۔ اس معاذ آرائی یا حق اور باطل کے جو معرکے میں شیطان کے پیروکار کی بالکل وہی صفات ہوگی جن کی ابلیس نے نمائندگی کی تھی، یعنی وہ حق سے ہٹ گیا تھا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، خبردار ہونے پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی بجائے مزید سرکشی کرے گا، اور پھر خود ہی سرکشی نہ کرے گا بلکہ اوروں کو مکر و فریب اور جھوٹے وعدوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہوا تو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے جیسے اس نے اللہ کو ٹھہرایا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں حق پرستوں کی جو صفات ہیں وہی ہوں گی جن کی نمائندگی حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، یعنی اصل کے لحاظ سے وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اگر غلطیاں ہو گئی تو فوراً اپنی غلطیوں کا انہیں احساس ہوگا اور ان کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں گے اور جلدی توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا اپنی قصور معاف کرانے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے حضور توبہ کریں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایز اے انسان غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، ہو جاتا ہے، تو غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ جم نہیں جانا چاہیے، بلکہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ میں انسان تھی، مجھ سے یہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تجھے معاف کر دینا، اور شیطان والی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس طرح آدم علیہ السلام اور حوا نے فوراً دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم نے بھی ایسا رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، ہم سب کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرمائے، غزہ کے مسلمانوں پہ اپنا خاص رحم فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔